अस्सलाम वालेकुम। कुरान मजीद की सूरह हुजरात की आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला मुसलमानों को एक हुक्म दे रहा है। ए ईमान वालो, अगर तुम्हें कोई फासिक खबर दे तो इसकी अच्छी तरह तहकीक कर लिया करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम नादानी में किसी कौम को नुकसान पहुंचा दो और फिर अपने किए पर नादिम हो जाओ। ये आयत मुसलमानों को ताकीद करती है कि जब कोई खबर मिले, खुसूसन ऐसी जो किसी फासिक या नाकाबिल एतबार शख्स से आए, तो इसकी तहकीक किए बगैर आगे ना फैलाएं, ताकि किसी गलती या नुकसान से बचा जा सके। लेकिन हम लोग अल्लाह ताला के इस ऑर्डर को भुला बैठे हैं। हमें इस चीज़ की कोई फिक्र ही नहीं होती कि हम जो खबर मुआशरे में फैला रहे होते हैं वो सच्ची है या झूठी है। सोशल मीडिया पे बहुत सारी फेक न्यूज़ गर्दिश करते हैं, जिसका जो दिल चाहता है वो एक खबर बना देता है। सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके लोग अपने बुग़्ज़ को, अपने गुस्से को, अपने अंदर छुपे दर्द को या दुख को खबर बना देते हैं। जब सोशल मीडिया पे एक पोस्ट लगाई जाती है तो लोग ये सोचे समझे बगैर कि ये सच है या झूठ, उसे देखना शुरू कर देते हैं। इस पे अपनी राय का इजहार करना शुरू कर देते हैं, इसे शेयर करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह जो हालात पैदा होते हैं वो बड़े तबाहकुन होते हैं। सोसाइटी में झूठ फैलता है, लाइल्मी फैलती है, गलत फहमियां फैलती हैं। आपने किसी को भी जलील करना हो तो आप सोशल मीडिया पे एक पोस्ट लगा दें और फिर देखें तमाशा। रातों रात ये हाल हो जाएगा कि वो बेचारा लोगों को सफाइयां देता फिरेगा। किसी के नाम की फेक आईडी बना दें और कोई तौहीन मजहब का मवाद इस पर पोस्ट कर दिया जाए, तो बेचारा कस्में खा खा कर लोगों को यकीन दिलाता फिरेगा कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन किसी ने इसकी एक नहीं सुनी। सोशल मीडिया में बहुत सारी अच्छी बातें भी हैं, बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं। ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है आज़ादी राय का, अपनी राय के इजहार करने का। लेकिन इसके साथ साथ ही ये एक हथियार बन गया है। लोग इसको अपने मकासद, अपने गलत मकासद पूरे करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अफवाहें फैलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मुआशरे में फसाद बर्पा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान में सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल का सहरा इमरान खान के सर पे सजता है। ऐसा नहीं है कि हमारे इस माशरे में इससे पहले झूठी और फेक खबरें नहीं फैलती थी, लेकिन इमरान साहब वो शख्स हैं जिनको बाकायदा सोशल मीडिया खान, फेसबुक खान के टाइटल से नवाजा गया, सिर्फ इस वजह से कि इनकी एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान की यूथ की है, नौजवानों की है। तो उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अपनी कंपेन्स के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने जो सोशल मीडिया के टाइगर्स बनाए, इनकी स्पेशलिटी यही थी कि धड़ाधड़ हुकूमत को सोशल मीडिया पे बदनाम किया जाए। आहिस्ता आहिस्ता हाल ये हो गया कि इन टाइगर्स को सच और झूठ की तमीज ही भूल गई, क्योंकि इनकी कोई तरबियत नहीं की गई। बस इनके हाथ में एक हथियार दे दिया गया और इनसे कहा चलो शुरू हो जाओ। पाकिस्तान में ये कल्चर, सोशल मीडिया पर झूठ फैलाने का कल्चर, इमरान साहब की देन है। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल और इनके मनफी असरात आज के दौर में एक बड़ा मसला बन चुके हैं। जहां पर ये एक बहुत ही ताकतवर जरिया है आज़ादी राय और आलमी राब्ते के लिए, वहां इसका गलत इस्तेमाल माशरे में फसाद और इंतशार का सबब बन रहा है। लोग बगैर तहकीक के हर खबर को सच मान लेते हैं, जिससे इंतशार और फसादात पैदा होते हैं। पाकिस्तान में इसकी रीसेंट मिसाल पिछले ही दिनों सामने आई, जब पंजाब कॉलेज की एक तालिबा के साथ मुबैना ज्यादती की खबर सोशल मीडिया पर फैल गई। बावजूद इसके कि अब तक कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया, लेकिन इस खबर ने तलिबा के दरमियान एहतजाज को हवा दी, जिसके नतीजे में पुलिस ने तलिबा पर तशद्दुद किया, कई तलबा को गिरफ्तार भी किया, बड़े पैमाने पर तोड़ फोड़ हुई। 27 से ज्यादा स्टूडेंट्स और कुछ पुलिस वाले अस्पतालों में पहुंच गए। ये इस बात की बड़ी मिसाल है कि किस तरह बगैर तहकीक के खबरें सोशल मीडिया पर फैलाई जाती हैं और इसके नताइज कितने संगीन हो सकते हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तान का ही मसला नहीं है, पूरी दुनिया में सोशल मीडिया के जरिए फैलाई गई झूठी और फेक खबरों की वजह से इंतहाई खतरनाक हालात पैदा हुए। म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे और नफरत अंगेज मवाद के फैलाव ने सोशल मीडिया के जरिए बड़े पैमाने पर तशद्दुद को जन्म दिया। फेसबुक पर झूठी खबरें और अफवाहें रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ नफरत को मजीद बढ़ाती रहीं, जिसके नतीजे में हजारों लोग कत्ल हुए, लाखों लोग बेघर हो गए,
2016 میں امریکہ میں پیزا گیٹ کا واقعہ سامنے آیا، جس میں جھوٹے الزامات لگائے گئے کہ ایک پیزا ریسٹورانٹ بچوں کی تجارت اور ان پر جنسی تشدد کا مرکز ہے۔ یہ جھوٹی خبر سوشل میڈیا پر اتنی پھیلی کہ ایک شخص اس ریسٹورانٹ میں گھس کر فائرنگ کرنے کی حد تک آ گیا۔ انڈیا میں واٹس ایپ کے ذریعے بچوں کے اغوا کی افواہوں نے بڑے پیمانے پر احتجاج کے واقعات کو جنم دیا۔ کئی بے گناہ لوگ ہجوم کے ہاتھوں قتل کر دیے گئے، محض جھوٹی خبریں پھیلانے کی وجہ سے۔ سوشل میڈیا پر جھوٹے بیانیے اور پروپیگنڈا بآسانی پھیلایا جا سکتا ہے، جس سے معاشرتی تقسیم اور نفرت بڑھتی ہے۔ مذہبی اور لسانی بنیادوں پر مختلف گروہوں کے درمیان اختلافات کو بڑھاوا دیا جا سکتا ہے، جس سے فرقہ وارانہ فسادات بھڑک سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلائی جانے والی فیک نیوز یا جھوٹی خبریں لوگوں میں خوف اور غصہ پیدا کرتی ہیں، جس کے نتیجے میں لوگ پرتشدد کارروائیاں کرنے لگتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر غلط معلومات جو بظاہر حقیقی لگتی ہیں، تیزی سے پھیلتی ہیں۔ یہ مسئلہ دن بدن سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ آج کل جھوٹی خبروں اور افواہوں کا پھیلاؤ اتنا تیز ہو چکا ہے کہ سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں معاشرتی انتشار، افواہوں کی بنیاد پر بننے والی رائے اور غلط معلومات کی وجہ سے پیدا ہونے والے بحرانوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے جب کچھ افراد ٹائٹن نامی سب میرین کے ذریعے ٹائٹینک کے ملبے کا معائنہ کرنے گئے تو وہاں انہوں نے اپنا رابطہ کھو دیا۔ تو اس انٹرنیشنل ریسکیو آپریشن نے دنیا بھر میں لاکھوں افراد کی توجہ حاصل کی۔ بدقسمتی سے یہ ریسکیو آپریشن ناکام ہوا اور اس سب میرین میں سوار لوگوں میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچا۔ 25 جون کو ٹک ٹاک پر ایک ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے جس میں مسافروں کی آخری لمحات کی چیخوں کو سنا گیا۔ صرف 10 دن میں اس ویڈیو کو 4.9 ملین لوگوں نے دیکھا اور ان 5 متاثرین کی آخری چیخیں سنی، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ وہ آڈیو ٹائٹینک سب میرین کی نہیں تھی، بلکہ ویڈیو گیم سیریز 5 نائٹس ایٹ فریڈیز سے لی گئی تھی۔ لیکن ٹک ٹاک کی یہ ویڈیو اتنی تیزی سے وائرل ہوئی کہ جو تصدیق شدہ خبریں تھیں اس سارے معاملے کی، ان سے کہیں زیادہ یہ غلط خبر پھیل گئی۔ سوشل میڈیا کے منفی استعمال نے صحافت کے معیار اور سچائی کے مفہوم پر کافی کاری ضرب لگائی ہے۔ آج کے دور میں جو چیزیں خبروں کے طور پر پیش کی جاتی ہیں وہ اکثر صحافت یا جرنلزم کے اصولوں پر پورا نہیں اترتی اور جھوٹ کو سچ کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں عوام کے لیے اصل حقیقت جانچنا مشکل ہو گیا۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ جیسے پنجاب کالج زیادتی کی خبر، احتجاج میں زخمی ہونے والی لڑکی کو سوشل میڈیا پر یہ کہہ کر دکھایا جا رہا ہے کہ یہ وہ بچی ہے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ کسی بھی خاتون کی تصویر لگا کے نیچے یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہی وہ پنجاب کالج کی پرنسپل ہے جنہوں نے سو کالڈ زیادتی کے بعد الٹا طلبہ کو تھریٹ کا نشانہ بنایا۔ تو اس طرح کی پوسٹ کے نیچے کوئی 300-400 لوگ آ کے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، بد دعائیں دیتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ یہ تصویر تو اس پرنسپل کی ہے ہی نہیں۔ یہ تو ایک بندے نے کسی بھی خاتون کی تصویر اٹھا کے اس طرح کی پوسٹ بنا کے سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دی ہے، لیکن لوگ تحقیق کیے بغیر اس کی ہوئی اس پوسٹ کو سچ مان لیتے ہیں اور دھڑا دھڑ اپنے غصے کا اظہار، اپنی رائے کا اظہار کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج کے دور میں 10 میں سے تقریباً 8 لوگ اپنی خبریں اپنے موبائل فونز، اپنے آئی پیڈز، لیپ ٹاپس اور اپنے انٹرنیٹ کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، جو ٹی وی، ریڈیو یا پرنٹ میڈیا سے آگے نکل چکا ہے۔ خاص طور پر 18 سے 30 سال تک کے نوجوانوں میں سوشل میڈیا خبروں کا سب سے عام ذریعہ یہی ڈیوائسز ہیں۔ یہ صرف نوجوان ہی نہیں ہیں جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے معلومات حاصل کرتے ہیں۔ ایک ریسرچ کے مطابق 53% امریکنز کم از کم کچھ خبریں سوشل میڈیا سے لیتے ہیں۔ ٹویٹر، فیس بک اور ٹک ٹاک سب نے ایک طرح سے فرضی نیوز پلیٹ فارم کا کردار ادا کرنا شروع کر دیا ہے۔ جب خبریں سوشل میڈیا کی طرف منتقل ہونا شروع ہوئیں تو اس نے صحافتی صنعت میں پہلے سے جاری تبدیلیوں کو مزید تیز کر دیا۔ 1950s اور 1960s میں خاص طور پر ٹیلی ویژن عوام کو خبروں کی ترسیل کا ایک ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ شاید آپ کو یاد ہوگا کہ سارا دن ٹی وی پر مختلف قسم کے پروگرامز چلتے تھے اور رات 1 گھنٹہ خبروں کے لیے مخصوص ہوتا تھا۔ 1 یا 2 چینل ہوتے تھے، لیکن جب سیٹلائٹ چینلز کا دور آیا تو اس کے بعد 24 گھنٹے
خبر رسانی کا رجحان آیا اور توجہ تیز اور دلچسپ خبروں پر مرکوز ہو گئی۔ پھر تبصرہ نگاروں کا زور بڑھا، جو اکثر صرف رائے دیتے تھے، حقائق نہیں بتاتے تھے۔ جیسے جیسے یہ نیوز انڈسٹری بدلی، ویسے ویسے ہی لوگوں کی توقعات بھی بدل گئیں کہ خبریں کیسی ہونی چاہیے۔ سوشل میڈیا کی آمد کے ساتھ یہ رجحانات مزید شدت اختیار کر گئے ہیں۔ جب کوئی بھی شخص صحافی بن سکتا ہے تو مواد تقریباً لامحدود ہو جاتا ہے اور بآسانی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا استعمال کر کے 24 گھنٹے خبریں چلا سکتا ہے۔ پہلے جہاں رائے کے لیے مخصوص سیکشنز یا پروگرامز ہوا کرتے تھے، اب سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی وجہ سے رائے اور حقائق کو یکجا کر دیا گیا ہے۔ اوپینین اور فیکٹ پہلے الگ الگ ہوتے تھے، لیکن آج وہ ایک ہیں، اور جتنی زیادہ چونکا دینے والی کہانی ہوگی اتنی ہی تیزی سے وہ پھیلتی ہے اور مقبول ہو جاتی ہے۔ تیز رفتار اور سنسنی خیز خبروں کی کوریج کے ساتھ ساتھ رائے کو انتہا تک پہنچانے کا رجحان بڑھ چکا ہے، جس کے نتیجے میں آن لائن جو کچھ ہم دیکھتے ہیں اس میں زیادہ تر غلط معلومات ہوتی ہیں۔ ایسا مواد جو بنیادی حقائق کو ہی غلط پیش کرتا ہے۔ سوشل میڈیا پر حقیقت اور افسانے میں فرق کرنا مشکل ہو گیا ہے، اور جھوٹی خبریں تیزی سے پھیلتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کے خیالات اور فیصلے متاثر ہو رہے ہیں۔ غلط معلومات، مس انفارمیشن، ایسی معلومات ہوتی ہیں جو غلط یا گمراہ کن ہوتی ہیں۔ کبھی کبھار یہ محض رپورٹنگ کی غلطی ہوتی ہے، لیکن آج کے دور میں زیادہ تر جان بوجھ کر مبالغہ رائے کی جاتی ہے۔ سیاق و سباق سے ہٹ کر تفصیلات کو پیش کیا جاتا ہے تاکہ کہانی کو زیادہ اٹریکٹیو بنایا جا سکے اور لوگوں کی توجہ ہٹنے نہ پائے۔ اس طرح کی غلط معلومات سوشل میڈیا پر بہت تیزی سے پھیلتی ہیں اور حقیقت کو دھندلا دیتی ہیں۔ خبروں کے لیے سوشل میڈیا کی طرف رجحان نے غلط معلومات کو فروغ پانے کا موقع فراہم کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر کسی بھی فرد کے پاس خبر کا ذریعہ بننے کی صلاحیت ہے۔ افراد اور اداروں کے لیے جو خبریں پوسٹ کرتے ہیں، مقصد تقریباً زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچنا ہوتا ہے، لیکن سوشل میڈیا پر جو چیز کامیاب ہوتی ہے وہ متوازن اور تحقیقی کہانیاں نہیں ہوتی۔ سماجی ماہر نفسیات جوناتھن ہیڈٹ کے مطابق سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے لیے غصہ اہم ہوتا ہے۔ سیاق و سباق سے ہٹی ہوئی تفصیلات حقیقت کو مسخ کر دیتی ہیں، اور شیئر بٹن کی وجہ سے غلط معلومات پلک جھپکنے میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر پھیلتی جاتی ہیں۔ کوئی بھی شخص آسانی سے کسی بھی قسم کی انفارمیشن کو جسٹ ایک بٹن کے کلک سے پوری دنیا میں پہنچا سکتا ہے۔ MIT کی ریسرچ کے مطابق سوشل میڈیا پر جعلی خبریں حقیقی خبروں کی نسبت 10 گنا تیزی سے پھیل سکتی ہیں۔ جب دھماکہ خیز خبریں، گمراہ کن پوسٹیں وائرل ہوتی ہیں تو ان کی اوتھینٹسٹی یا ان کی صداقت کبھی بھی وسیع پیمانے پر نہیں دیکھی جاتی یا سمجھی جاتی۔ لوگ ان کی اوتھینٹسٹی چیک کرنے کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ بنا کسی تحقیق کے، بنا کسی تصدیق کے ان خبروں کو سچ مان لیا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا میں جو کچھ ہم دیکھتے ہیں وہ ایک الگوریدم کے ذریعے ہوتا ہے جو ہر طرح کے کانٹینٹ کو ترتیب دیتا ہے۔ اس الگوریدم کا کام یہ ہے کہ آپ کو ممکنہ طور پر زیادہ سے زیادہ آن لائن رکھے۔ جتنا زیادہ وقت آپ سوشل میڈیا پر گزارتے ہیں، اتنے ہی اشتہارات، ٹارگیٹڈ ایڈورٹیزمنٹ اس پلیٹ فارم کی طرف سے آپ تک پہنچائی جا سکتی ہے۔ یہی تمام بڑے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا بزنس ماڈل ہے۔ آپ کو زیادہ دیر تک آن لائن رکھنے کے لیے یہ الگوریدم آپ کے بارے میں معلومات کا استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ آپ نے ماضی میں کن قسم کے کانٹینٹ کو پسند کیا یا شیئر کیا، اور آپ کس قسم کے کانٹینٹ کو زیادہ دیکھنا پسند کرتے ہیں، تاکہ یہ فیصلہ کر سکے کہ آپ کو دکھانا کیا ہے۔ اگر آپ کسی پوسٹ کو پسند کرتے ہیں یا شیئر کرتے ہیں تو سوشل میڈیا کے الگوریدم آپ کو اسی طرح کے کانٹینٹ سجیسٹ کریں گے، آپ کی دلچسپی اور انٹرسٹ کے مطابق، تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ دیر تک آن لائن رہیں اور وہ پیسے کمائیں۔ یہ الگوریدمز غلط معلومات کے نیٹ ورک کو ہوا دیتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ ایسا جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے۔ وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ یہ الگوریدم ڈیزائن ہی اس انداز میں کیے جاتے ہیں کہ ان سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر جو کانٹینٹ زیادہ گردش میں ہے یا زیادہ ویوز لے رہا ہے اسے زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرے، قطع نظر اس کے کہ اس کے کانٹینٹ میں دی جانے والی معلومات سچ ہیں یا جھوٹ ہیں۔ USA کی ایک تحقیق سے پتہ چلا کہ 15% لوگ
جو بار بار سوشل میڈیا پر اپنے کانٹینٹ شیئر کر رہے تھے، فیس بک پر گردش کرنے والی 40% جعلی خبروں کے پیچھے تھے۔ مطلب وہی لوگ تھے جو 40% جعلی خبریں فیس بک پہ چلا رہے تھے۔ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے پیچھے جو ٹیکنالوجی ہے، اس کا مقصد لوگوں کو اوتھینٹک انفارمیشن دینا نہیں ہے، اس کا مقصد مصروفیت ہے، آپ کو بزی رکھنا ہے، جس کی وجہ سے حیرت انگیز کہانیاں اور رائے تیزی سے وسیع تر سامعین تک پہنچتی ہیں۔ اس کے نتیجے میں لوگوں کو سچائی یا درست معلومات کی بجائے سنسنی خیز مواد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سوشل میڈیا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان دا ریس بٹوین دا فالس بٹ انٹرسٹنگ اینڈ ٹرو بٹ بورنگ، دا انٹرسٹنگ اسٹوری آلویز ون۔ غلط لیکن دلچسپ، سچ لیکن بورنگ، ان کی دوڑ میں ہمیشہ دلچسپ کہانی ہی جیتتی ہے۔ یہ حقیقت سوشل میڈیا پر موجود کانٹینٹ کو ظاہر کرتی ہے، جہاں سنسنی خیز کہانیاں زیادہ توجہ حاصل کرتی ہیں، چاہے وہ حقیقت پر مبنی ہی نہ ہو۔ ٹک ٹاک نے آن لائن غلط معلومات کا ایک نیا دور متعارف کروایا ہے، جو اپنے نوجوان صارفین کو بار بار غیر صحیح معلومات سے آگاہ کرتا ہے۔ 2022 کی تحقیق میں پایا گیا کہ جب ٹک ٹاک کے صارفین اہم خبریں تلاش کرتے ہیں تو تقریباً 20% ویڈیوز میں غلط معلومات شامل ہوتی ہیں، جیسے کہ ٹک ٹاک پر ٹائٹن سبمرین کے متاثرین کے بارے میں ویڈیوز۔ غلط معلومات انتہائی خطرناک بن سکتی ہیں۔ 2023 کی ایک تحقیق جو یونیورسٹی آف ایریزونا سے کی گئی، اس میں یہ بتایا گیا کہ تقریباً 40% میڈیکل ویڈیوز جو ٹک ٹاک پر موجود ہیں غلط میڈیکل انفارمیشن سے بھری ہوئی ہے۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ عوام کی صحت جائے بھاڑ میں۔ ان غلط قسم کی میڈیکل انفارمیشن سے چاہے کسی بھی انسان کا نقصان ہو جائے، اس کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، بس ویوز آنے چاہیے۔ سوشل میڈیا کو مکمل طور پر بند کرنا تو ممکن نہیں ہے، لیکن کچھ قوانین اور ضابطے بنائے جا سکتے ہیں تاکہ اس کا غلط استعمال نہ ہو۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر فیکٹ چیکنگ کے نظام متعارف کروائے جائیں تاکہ ہر خبر کی تصدیق ہو سکے اور جھوٹی خبریں پھیلنے سے روکی جا سکے۔ جو افراد یا ادارے جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں، ان کے خلاف فوری قانونی کارروائی ہو اور انہیں سخت سزا دی جائے۔ پاکستان میں بھی اس حوالے سے قوانین موجود ہیں، جیسے پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ، لیکن ان پر مؤثر عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی عوام کی تربیت کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ وہ ہر خبر کو سچ ماننے سے پہلے تحقیق کریں اور بلا وجہ اشتعال میں نہ آئیں۔ سوشل میڈیا کی اخلاقیات اور ذمہ داریوں کے حوالے سے تعلیمی پروگرام شروع کیے جا سکتے ہیں، جن میں عوام کو اویئرنیس دی جا سکتی ہے۔ عالمی سطح پر قوانین بنائے جائیں کہ سوشل میڈیا کمپنیوں کو اپنی پلیٹ فارمز پر نفرت انگیز مواد اور جھوٹی خبروں کی نگرانی کرنا ہوگا۔ ان کی نشاندہی کرنے والے مواد کو فوراً ہٹا دینا ہوگا۔ سوشل میڈیا آج کے دور کا ایک اہم ذریعہ ہے، لیکن اس کا غلط استعمال معاشرتی تباہی کا باعث بن رہا ہے۔ اگر مناسب اقدامات اور قوانین نہ بنائے گئے تو یہ صورتحال مزید بگڑ سکتی ہے۔ جھوٹی خبروں کو روکنے کے لیے عالمی سطح پر قوانین، عوام کو آگاہی اور مؤثر فیکٹ چیکنگ کے نظام کو فروغ دینا وقت کی اہم ضرورت ہے، ورنہ جو حالات چل رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے جیسے تیسری جنگ عظیم شاید سوشل میڈیا کی ہی وجہ سے ہو جائے گی۔ خیال رکھیے گا اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا۔ اللہ حافظ۔